अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 23 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को नैरोबी के मज़ाफ़ात में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान में तो मामला ठप नज़र आता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कीनिया की हाई कोर्ट इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। कीनियन पुलिस और इदारों ने इस कत्ल को एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस यानी कि शनाख्त में गलती का केस करार दिया था, लेकिन आज कीनियन हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था और इस हवाले से हर्जाना अदा करने का भी कहा है कि अरशद शरीफ साहब के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए पाकिस्तानी हर्जाने के तौर पर अदा किए जाएं। और इस हवाले से कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये मामला आगे चलता हुआ नज़र नहीं आता। इंसाफ कीनिया की हाई कोर्ट तो देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यह है कि जहाँ ये तासुर बनने लगता है कि कोई जज या कोई अदालत इंसाफ फराहम करना चाहती है, आइन और कानून पर अमल करना चाहती है, तो फिर उसके बाद मदाखलत के उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को एक ख़त के ज़रिए ये बताया कि उनके ऊपर सख्त दबाव है कि जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं उनमें अपनी मर्जी के फैसले दिए जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और साथ ही जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हुआ, इन 6 जजेस में से अब तक 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर दिए गए हैं। गुज़श्ता 96 घंटों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। 3 जजेस जिनके नाम रेफरेंसेस में सामने आए हैं, जिनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया, जस्टिस बाबर सत्तार, उसी रेफरेंस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का नाम भी मौजूद है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से तो एक हैरान कुन रेफरेंस दायर किया गया है। ये कहा गया है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उससे कराची से जो डॉक्यूमेंट्स और इस हवाले से सवाल जवाब जमा करवाया गया है। तो हैरान कुन बात यह है कि अगर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत, एक आईनी अदालत, उसका जज इस मर्तबे के ऊपर, इस ओहदे के ऊपर किस तरीके से पहुंच गया, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई? अगर डिग्री का कोई मामला था और एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे के ऊपर बराजमान है और जैसे ही वो ये केस सुनना शुरू करता है कि इस्लामाबाद के हल्का NA 47, 48 और 49, इसके हवाले से फॉर्म 45 मांगने का सिलसिला शुरू होता है, तो साथ ही पता चलता है कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आ रहे हैं, इनकी डिग्री जो है उसको मशकूक करार दिया जा रहा है और इस तमाम मामले के ऊपर हुकूमत खामोश तमाशाई नज़र आती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बैठा, उसने समाअत की, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत थी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, उसके ऊपर कार्रवाई जारी रखते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज जुर्माने भी आयद किए हैं, दोबारा बयान हलफी तलब किए हैं, फॉर्म 45 तलब किए हैं और साथ ही मामला अब फिर ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग गलत बयानी करेंगे उनको अडयाला जेल भिजवाया जा सकता है और यही मामला हमें फुल कोर्ट की समाअत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ और फिर इवेंचुअली जो है ज़िम्मेदारान को जेल भिजवाने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? क्योंकि जैसे ही हमने ये देखा कि ये मामलात हाई कोर्ट में और दीगर कोर्ट्स में टेकअप हुए तो जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई नज़र आती है। कहीं पर ऑर्डिनेंस आ रहा है, कानून साजी हो रही है जजेस को रोकने के लिए, ये सारे मामलात चल रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों का केस वो भी आज ज़ेर समाअत था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चंद रोज़ पहले समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और उसमें यह कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द बामानी मशावरत करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून भी हैं। मुझे स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर इज़ अ बोनाफाइड जर्नलिस्ट, हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है और आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें कामरान मुर्जा साहब एंड हसन अयूब, जिनको आज नोटिस भी जारी हुआ इस मुहिम के हवाले से, वो भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ इस केस के हवाले से साकिब बशीर साहब ज़रा बताइएगा कि जो जजेस हैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस
جس طریقے سے آئے اور اس کے بعد جو مہم ایک سوشل میڈیا کے اوپر چلی، اس کے اوپر آج کورٹ کا مزاج ذرا ہمیں سمجھائیں کیا تھا اور کس قسم کا حکم نامہ آیا؟ آج جو کورٹ کا مزاج تھا وہ یقینی طور پر کافی اس میں برہم تھی کورٹ، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی دفعہ فل کورٹ بیٹھی ہے۔ اس میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا، 7 ججز بیٹھے تھے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور اس میں جو فوکس پوائنٹ تھا وہ وہی تھا جو نظر بھی آ رہا ہے کہ 25 مارچ کو جن 6 ججز نے خط لکھا تھا، ایک ایک کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف منظم مہم چلائی جاتی ہے اور ان کے 1 بائی 1 ان کے خلاف ریفرنسز بھی آ رہے ہیں۔ اس سے قبل جسٹس محسن اختر کیانی ان کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری ان کے خلاف ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک کمپلینٹ فائل ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب ان کے خلاف بھی کمپلینٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ جن ججز نے وہ جو کمپلینٹ کی تھی، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا، اس کو اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جاتا اور آئندہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جاتا کہ وہ چیزیں نہ ہوتی، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیزیں ان میں اضافہ نظر آ رہا ہے کہ وہی ججز ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سارے سینیریو میں جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جو ہیڈ ہیں جوڈیشری کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ 6 ججز کے کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، اور جو سماعت ہوئی بھی ہے اس سماعت کا اثر یہ ہے کہ یہ 6 ججز ٹارگٹ پہ ہیں اور ان کے خلاف کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ آج کی سماعت میں بھی جو فوکس پوائنٹ تھا اس میں ججز یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 روز میں، جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے ہیں، پی ٹی اے ہے، ایف آئی اے، پیمرا، یہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ حکومت کہاں پہ ہے؟ کیا انہوں نے کہا گورنمنٹ کی جو وزیر قانون ہے، اٹارنی جنرل ہے، وزیر اطلاعات ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ایک لفظ تک نہیں بولا گیا کہ یہ کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ کمپلینٹ فائل ہوئی، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جانے، جج جانے یا کمپلیننٹ جانے، لیکن یہاں پہ نیگلیجنس گورنمنٹ کی اور اس کو پن پوائنٹ بھی کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ گورنمنٹ اس کو معاملات کو خود سیدھا کر لے، وگرنہ جو ہے وہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں وہ لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، حکومت کہاں ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ججز عدلیہ میں مداخلت کے الزام لگاتے ہیں اپنے خط کے ذریعے یا سوال کرتے ہیں، ان ججز کے خلاف ان ریفرنسز کا آ جانا، اس کے اوپر خاموشی حکومت کی بڑی معنی خیز ہے۔ آپ مذمت کرتے ہیں اپنے طور پر ججز کے حوالے سے جو مہم چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو یہ سارے معاملات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ریفرنسز کا آ جانا، ریفرنس اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پہلے بڑی تنقید کی جاتی تھی اس بات پر کہ جو ہمارے کچھ ادارے ہیں ان کا احتساب کا یا کوئی میکنزم نہیں ہے، اگر کوئی میکنزم ہے بھی تو وہ برائے نام ہے، اس کو پراپر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ ریفرنس آنے سے کوئی بہت بڑا ریئیکشن نہیں دینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا اور بھی کافی لوگوں کے خلاف آیا۔ نہیں، اس وقت آپ نے مذمت کی تھی، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اب تو آپ مذمت نہیں کرتے نا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم جو ججز ہیں ان کو بالکل ان کے خلاف ریفرنس ہے، اور جو بھی ان کے اوپر الزام ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا موقف دیں، اور جو بھی ان کا فورم ہے اس کے اوپر صفائی دیں۔ اچھا، وہ تو اپنا موقف دیں گے، ظاہر ہے کہ اگر ایک ریفرنس آ گیا آرٹیکل 209، اب اس کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے دور میں آپ لوگوں نے ان کو غالباً ایڈوکیٹ جنرل بنایا تھا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا، پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں نے ان لوگوں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جب یہ عہدے دیے، اس کے بعد آپ کے بڑے نامور رہنما شاہد خاقان عباسی ایل این جی کیس میں انہوں نے ان کی خدمات حاصل کی کہ یہ مجھے ریپرزینٹ کریں کورٹ میں، میرا دفاع کریں۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے یہ وکیل رہے ہیں، اور پھر جب ان کی تعیناتی ہونی تھی ہائی کورٹ میں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف مخالفت کر رہی تھی، ججز کی کمیٹی میں پیش آپ لوگ تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور آج اگر ان کے خلاف اس قسم کا یہ کیس ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے یہ تمام تعیناتیاں یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ بتا دیجئے کہ آج جب ان کے خلاف اس بنیاد پہ ریفرنس آ رہا ہے، آپ مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈگری ہے کہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2000 جب 2 یا 4 کے الیکشن ہوئے تھے جب بی اے کی ڈگری کی شرط لگائی گئی تھی تو اس کے بہت عرصہ بعد تک بھی لوگوں کی جعلی ڈگریز کے کیسز چلتے رہے تھے. اور کسی بھی پارلیمانی جگہ پر کمیٹی میں آپ کے لوگ موجود تھے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز جج آف آنریبل جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. کیا آپ کے لوگ اس پارلیمانی کمیٹی میں تھے جو ججز تعیناتی کے حوالے سے ہے؟ اور اس کو یونانیمسلی اپروو کیا تھا. یہ آپ بھی متفق بات اگر تو آپ نے اور میرے بھائی شعیب صاحب نے آپس میں کوئی تبصرہ کرنا اور میری بات اور موقف نہیں لینا چاہتے تو پھر مجھے تو اعتراض نہیں ہے کہ میں سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پریسائزلی کہ آپ لوگوں نے نام آپ صرف سوال کر رہے ہیں, آپ جواب تو لے ہی نہیں رہے. اگر آپ سوال دہرا آپ کسی اور سوال کا جواب دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے ان کی اپوائنٹمنٹس مختلف اوقات میں نون لیگ جو اس میں کرتی رہی ہے, آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے, جب آپ حکومت میں تھے آپ لوگوں نے ڈگری کا خیال نہیں کیا؟ دیکھیں پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ الزام آ جائے کہ ڈگری جعلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری جعلی ہے. یہ تو ثابت ہوگا کہ جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو یہ الزام لگا ہے کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے, اور اگر ڈگری واقعی جعلی نکل آتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ کویسچن مارک ہے کہ ایک آدمی کسی بھی ایک ایسے عہدے پر, چاہے وہ پارلیمان کا ممبر منتخب ہو جائے, چاہے وہ جج بن جائے, چاہے وہ بیوروکریٹ بن جائے, چاہے وہ جعلی ڈگری پہ کوئی وکیل بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور میں ایک دفعہ ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پائلٹس کی جو ڈگریاں ہیں وہ جعلی ہیں, تو اس کے بعد ان کو سکروٹنائز کیا گیا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر ثابت ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. وہ ڈیلی ڈگری کے ذریعے کوئی نوکری حاصل کر لینا, کوئی مراحت حاصل کر لینا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر اس میں کوئی لاکونات رہ گئے ہیں, اگر ان کو پراپر سکروٹنائز نہیں کیا گیا رکھنے سے پہلے, تو وہ جو بھی میکنزم تھا اس کو کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے. یہی دیٹ واز پریسائزلی مائی پوائنٹ کہ آپ تمام لوگوں کے ادوار میں یہ سب کچھ جہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ججز ہیں, انہوں نے تو فلاں خطوط لکھے تھے یا فلاں وجہ تھی جس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ اب ریفرنس بن گئے, تو میرا خیال ہے اس میں بھی دو رائے پائے جائے. یہ بھی پائے جاتی ہیں کہ ایک خاص پارٹی کے بیانیے کو بھی تقویت ملی, کچھ لوگ یہ بھی تبصرے کرتے ہیں. تو اور کہا جائے کہ یہ آئین اور قانون کے اوپر تبصرے کیے جائے, یہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں. الزام برائے الزام ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی صحیح. اس کے اوپر میں I'll come back. اس کا تعین تو کسی فورم اس پہ I'll come back to you, کیونکہ آج اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا معاملہ بھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے سامنے زیر سماعت تھا. لیکن شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت 6 ججز نے خط لکھا اور پھر اس کے بعد فل کورٹ اجلاس ہوا, پھر وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی, پھر یک رکنی کمیشن بنا, پھر یک رکنی کمیشن ختم ہوا, پھر کورٹ میں لارجر بینچ بن گیا, اس کی سماعت ہوئی, پھر وہ ملتوی ہو گئی. مسرت ہلالی موجود نہیں ہے, 6 ججز کے معاملے کے اوپر پیش رفت آگے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیے کہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, انہوں نے غالباً سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, ججز کو ہراساں نہیں کیا گیا اور یہ تمام واقعات نہیں ہوئے. تو آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں بصد احترام میں چیف جسٹس صاحب کی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. دوسرا بھی ایک انہوں نے کہا اعزاز احسن کی طرف سے میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کیس میں, انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی اٹارنی جنرل یہاں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ آج کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا, کوئی کڈنیپ نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ ابھی یہ 3 دن پہلے ہمارا رضوان جو ہے میڈیا کوآرڈینیٹر, اس کو اٹھا لیا. اس سے پہلے اظہر مشوانی کے 2 بھائی اٹھا لیے. اس سے پہلے شہباز گل کا بھائی اٹھا لیا. اس سے پہلے شہریار بخاری کو, علی بخاری کے بھائی کو اٹھا لیا. اچھا, ملک رضوان کے حوالے سے میں نے خود بھی سیپریٹلی بات کرنی تھی اب, کیونکہ since you have taken that up تو I just want to say a few things on that کہ ملک رضوان صاحب جو ہیں, اب ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, ہم سب سے ان کا رابطہ رہتا ہے اور شاید دن میں
किसी भी सियासी जमात का मीडिया कोऑर्डिनेटर होगा, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, किसी और जमात का, उसको सैकड़ों एंकर्स रोज़ाना राब्ते करते हैं और उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो अपनी पार्टी में उस दिन अवेलेबल लोगों का बता दे कि आज आपके पास फलां बंदा अवेलेबल हो सकता है। जैसे शोएब शाहीन साहब हैं और एक मलिक रिजवान को उठाया जाना और उसके बाद ना पता चलना कि किसने उठाया है, ये बड़ी संगीन बात है और इसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दे मस्ट टेक एक्शन ऑन दिस। ये हम बिल्कुल ही एक अजीब व गरीब तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि रियासत क्या बन गई है कि हम टेलीफोन करते हुए भी सोचते हैं कोई सुन ना ले, बाहर चले जाएं, टेलीफोन बाहर रखें। शोएब शाहीन साहब और दिन दहाड़े उठाया गया, उनके भाई भी उसके साथ था और उसकी गाड़ी जा करके रवात के करीब खड़ी है और उसको डाले में उठा के ले गए, भी को डाले में। उसके लिए मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है, प्रेफरेबली कल सुबह लग जाएगी। अच्छा, वो तो नहीं रुका, अहमद फराद को भी उठाया, आपके सामने ही है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा वाला मामला है कि इंसाफ के निज़ाम में उन्होंने कोई रुकावटें नहीं देखी, तो अब जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात अगर करूँ, जैसे बाबर अस्तार के ख़िलाफ़ पिछले 2-3 महीनों से जो कुछ हो रहा है, ये इनके ही टेन्योर में हो रहा है। जो कुछ अभी चूँकि ये फैसला दिया है, रीसेंट फैसला किसने दिया है? तारिक जहांगीरी साहब, अरबाब ताहिर साहब और तीसरे जज मेरा ख्याल है मैडम समन रिफत थी, आई थिंक, उन्होंने फैसला दिया है। अब चूँकि बाबर सत्तार साहब के पास वो ऑडियो लीक्स वाला केस है, उसको एक तो दो इनकी है, एक ये है कि वो ख़त था, दूसरा जो नए केसेस आए हैं उनको बुनियाद बना करके। अच्छा, तारिक जहांगीरी साहब के पास हमारे वो केसेस हैं, आपको देखा है आपने कि जब उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ले आइए, 46, 47 ले आइए और जवाब ले आइए, कानून के मुताबिक 7 डेज़ टाइम दिया जाता है। 7 डेज़ के बाद अगर कोई टाइम मांगे तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज करेगा 1 लाख जुर्माने के साथ और डे टू डे हियरिंग होगी। ट्रिब्यूनल वाला मामला हमने अगले सेगमेंट में डिस्कस कर, लेकिन दैट इज़ द ग्राउंड, मैं जो आपको आ रहा हूँ ना, दैट इज़ द ग्राउंड। ये भागम भाग चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सस्पेंड कर दिया। अगेन जब दोबारा इनके पास केस आया तो इस दौरान 2 फैसले आए, एक तो ये केस इनके पास आ गया, उन्होंने पर्सनली तलब कर लिया, इनको आज के लिए फिक्स था। दूसरा इस दौरान ये आया कि वो जो टेरियान वाला केस था उसके अंदर इनकी जजमेंट आई और बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई। तो इन दोनों को बुनियाद बनाकर अच्छा किसी ने एप्लीकेशन डाल दी, चलें वो जैसे साकिब ने बताया, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और जज का मामला है। जो सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतलियों ने और मौजूदा हुकूमत ने इसको उठा करके तमाशा बनाया, जज की एक करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये नाकाबिल कबूल है, यह आज़ाद अदलिया के अंदर मुदाखलत है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए मैं ये समझता हूँ, सब कुछ होना, मुसलसल होना, ये किसकी कमज़ोरी है? देखें, कमज़ोरी जो है वो हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ, कानून और आइन की पामाली है। अगर आइन हमारे मुल्क में मौजूद हो, कानून की बालादस्ती हो, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो, ताकतवर लोग इसमें इस तरह की रुकावटें पैदा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अरशद शरीफ वाली बात आपने की, कीनिया की अदालतें कम से कम एक फॉरनर को, यानी वो अपनी पुलिस अपने इदारों के साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, वहाँ उन्होंने कहा ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ये नहीं है, ये शनाख्त की गलती में नहीं माना, लिहाजा फौजदारी मुकदमा भी बनाएं और इसको कंपनसेट भी करें। हमारे मुल्क में जुडिशल कमीशन की कहानियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं हुआ। हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस ने सो मोटो रिस्क लिया, हालांकि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मुझे लाइफ थ्रेट है। आपको पता है उस वक्त की पीडीएम के हुकूमतों वालों ने एक मजाक उड़ाया था जब वो मुल्क छोड़ के गया, फिर किसने उसको दुबई से निकलवाया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठा था हर केस में, जब वो उनका पेशी होती थी, उन्होंने कहा ये आइडेंटिफाई कर दो इनके खिलाफ 16 से ज़ायद FIR एक ही काज ऑफ एक्शन पे किसने FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा जी वो मुद्दाई भी नहीं मिल रहे। कैन यू इमेजिन, मुद्दाइयों को पता नहीं है तो फिर FIR काटी कैसे, किसने काटी, किसके कहने पे काटी? कहते हैं जी सिर्फ एक मुद्दाई मिला है, बाकी मुद्दाई नहीं मिले। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, आगे उनके मोहरे थे और इनको ना अखलाकी जुर्रत है, ना अखलाकी तौर पर इनको सच बोलना आता है। और हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल लेट चुकी है। अब जो हमारी जुडिशरी और इन 6 जजेस के खत के मामले पर एक बेंच बना था, उसकी समाअत हो रही थी, जस्टिस मुसरत अलील हैं, वो नहीं जो है वो दूसरा बेंच बन सकता है। तो मुझे बताइए, फौजी अदालतों वाला मामला जो है वो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए था। देखें, अगर वो अलील हैं तो ये जो अपील थी मिलिट्री ट्रायल वाली,
اس کے اوپر نیا بنچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، اسی وجہ سے بنا، اور دوبارہ اس میں بھی بنچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں فل کورٹ بیٹھنی چاہیے، جس طریقے سے فل کورٹ بیٹھ رہی ہے اس کیس کو بھی فل کورٹ سننا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے ماتحت، اور پہلی دفعہ ہے تمام ہائی کورٹس نے اور جوڈیشل نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، اور جس میں انہوں نے نام لیا ہے ISI کا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ آج کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جب سربراہ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوگی، جب سپریم کورٹ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوگی، بلکہ اعتراض لگایا آ کر کے انہوں نے، اعتراض اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جی وہ تو خود جا کر کریں، ان کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور ہے، وہ خود کیوں نہیں ادارہ جاتی رسپانس دیتے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ خود کرنے لگتے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، علی گوہر بلوچ صاحب سے جب واپس آئیں گے، علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو آرڈیننسز اور جو قانون سازی اب کی جا رہی ہے بائی سائڈ یہاں پر ٹریبونلز میں جو معاملات چل رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹریبونل ہے اسلام آباد کے حلقوں کے حوالے سے، حلقہ N 46, 47 اور 48، وہاں پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ایک مرتبہ پھر فارم 45 بھی مانگ لیے ہیں، جو نون لیگ دینے سے کتراتی ہوئی اپیرنٹلی نظر آتی ہے، کیونکہ ابھی تک جمع نہیں کروائے گئے، اور سرتوڑ کوشش کی گئی کہ ٹریبونلز جو ہیں وہ تبدیل ہوں، پنجاب والے بھی اور خاص طور پر اسلام آباد والا بھی۔ علی گوہر بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ 27 مئی کو آپ لوگ آرڈیننس لے کر آئے، آرڈیننس جاری کرنے والے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، ان کے خلاف بھی فارم 47-45 کی ڈسکریپنسی کا معاملہ تھا، اس پہ بھی ٹریبونل نے سماعت کرنی ہے، انہوں نے جاری کر دیا، اور پھر آپ لوگ لیجسلیشن کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کو ٹریبونل میں تعینات کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ یہ قانون سازی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی یہی فارم 45 اور 47 کے مقدمات موجود ہیں۔ تو جو لوگ خود جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ درست ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، الزام ہے، وہ کس طریقے سے قانون سازی کر سکتے ہیں کہ کون سا جج سن سکتا ہے اور کون سا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کو بالکل حق حاصل ہے، اور پارلیمان کو تالے نہیں لگائے جا سکتے۔ مقننہ ایک ظاہر ہے ہمارا بڑا آئینی ادارہ ہے، اور اس کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے کہ کسی نے کوئی الیکشن کی عذرداری کے اندر کہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسی فیور لے کر ممبر منتخب ہو گیا ہے، تب تک وہ معزز ممبر ہے، اور اس پر جو تمام الزامات ہیں وہ الزامات کی حد تک ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ معاملہ فل کورٹ کے اندر بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فل کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق جو طے پایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ لارجر بینچ کے سامنے 5 ممبر لارجر بینچ کے سامنے، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات بھی دیکھیں ان کے اوپر۔ لیکن آپ ٹریبونل تبدیل، میں سوال یہ کروں، آپ ٹریبونل تبدیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ٹریبیونل نہیں، اصل بحث یہ تھی کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا صرف ہے یا الیکشن کمیشن یا عدلیہ کا ہے، تو اس معاملے کے لیے ظاہر ہے کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور اس کے وہ بہتر فیصلے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کی ججمنٹ آئے گی، جو نہیں معاملہ سوال سن لیجئے، سوال یہ ہے کہ جسٹس تمام اداروں کے احترام کرنا چاہیے جی، جو بھی فیصلہ ہے۔ جسٹس شہزاد ملک صاحب کو جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے لکھا کہ آپ ہمیں 20 نام بھجوا دیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹریبونل میں کون ہوگا، کیا یہی پریکٹس انہوں نے پشاور، یہی پریکٹس بلوچستان اور یہی پریکٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ بھی کی کہ چیف جسٹس نام خود نہ دیں، 6 نام یا 4 نام یا 3 نام نہ دیں، ہمیں ایک پول بھیج دیں ججز کا، 20 نام بھیج دیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا باقی صوبوں میں یہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ آپ کوئی مختلف معاملہ رکھ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، پروگرام کے اندر میں اور آپ تو عدالت نہیں لگا سکتے جب تک کہ سپریم کورٹ کی معزز عدالت کے اندر کیسز ہوں، اور ظاہر ہے حتمی فیصلہ تو وہی کریں گے، یہ میری اور آپ کی اور باقی لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے۔
صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے، ججمنٹ دی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ کیے جائے، اور اگر نام مانگے بھی ہیں الیکشن کمیشن نے، تو نام مانگے کس سے؟ معزز چیف جسٹس سے ہی مانگے گئے، ہائی کورٹ سے ہی مانگے گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ 10 نام ہم نے دے دیے. تو اگر ان سے نام مانگے گئے پینل کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے نام دینے صحیح. کوئی ایک ٹریبونل جس کے سامنے کوئی ایک حلقہ، کوئی ایک انتخابی عذرداری کا معاملہ، جہاں پر آپ نے ٹریبونل کے سامنے فارم 45 رکھے ہوں، کیوں نہیں رکھ رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ان 3 حلقوں کے اندر ہی بات، یہ کیس جو ہے ایڈوانس سٹیج کے اوپر پہنچے ہیں. باقی تو ابھی عذرداریاں چل رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ سے بھی حلقہ پی پی 159 میں جسٹس انوار حسین نے ٹائم دیا تھا، آپ لوگوں نے مزید ٹائم مانگ لیا، پھر 30 جولائی تک کا ٹائم مل گیا. وہاں پر جو مہر شرافت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں فارم 45، جو ہیں وہ فورجڈ ہیں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے آپ کسی ایک حلقے میں تو پیش کر دیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا تو فرادق کروایا جائے گا، تو پتہ چلے گا نا کہ جو سر جمع کرائیں گے تو فورنزک ہوگا. وہ جو ان لوگوں نے پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں. یہ تو آپ 40 فارم اور 45 اور 47 کی باتیں کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں تو نہ 45 ملے تھے اور نہ 47 ملے تھے، اور سفید چٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی تھی. اور ابھی میرے دوست یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح سے کہ ٹرولنگ پر بات کر رہے تھے، بھی پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس طرح کی غلیظ مہم سپریم کورٹ کے ججز اور ان ججز کے خلاف جو کہ پی ٹی آئی کے سو کالڈ خلاف کچھ فیصلے کیے ہیں، ان کے خلاف چلائی جاتی ہے، اس مہم کی کبھی انہوں نے مذمت کی. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ابھی تک بھی لوگ ان کی سوشل میڈیا پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے جو مطلب ہے کہ وہ بےہودہ قسم کی گفتگو اور بےہودہ قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اس پر یہ کبھی آپ کو مذمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. اس پہ ابھی شعیب شاہین صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. وہاں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہاں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. جب ان کے خود بانی نے ایک خاتون جج کو دھمکیاں لگائیں اور اس کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں لگی، اس کے برعکس ہماری پارٹی کے لوگ تھے جو توہین عدالت میں نااہل بھی ہوئے اور جیلوں کے اندر بھی گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ معیار ہے نا، یہ بھی پاکستان کے عوام دے. صحیح. علی گور بلوچ صاحب، کڑوا تھو علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ رہیں. میں آپ کا جتنی ٹرولنگ اور جتنی غلیظ ٹرولنگ ان کی طرف، ہر ادارے کی طرف، اس پہ میں شعیب شاہین صاحب سے جواب لیتا ہوں، لیکن مجھے حسن ایوب صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. حسن ایوب صاحب، علی گور بلوچ صاحب، تو کوئی انہوں نے کوئی علی گور بلوچ صاحب، حسن ایوب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. مجھے ذرا ان سے سوال کرنے کی اجازت دے دیں. حسن ایوب، آپ کو بھی نوٹس جاری جو ہے وہ آئی ہوپ ابھی ریسیو تو نہیں ہوا ہوگا، آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کو بھی نوٹس آ رہا ہے. غریدہ فاروقی ہیں، عمار سولنگی ہیں، دیگر لوگ ہیں. تو یہ جو معاملہ تھا، اس میں ایک سوشل میڈیا مہم جس کو منظم کہا جا رہا ہے، آپ کے کچھ ٹویٹس ہیں جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، کچھ زیر گردش ہیں. تو آپ نے جو گفتگو کی ہے، آپ اس پر قائم ہیں؟ کیا آپ عدالت کے سامنے انکنڈیشنل اپولوجی کریں گے، یا پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ریفرنس میں، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور دیگر جج صاحبان کے حوالے سے، آپ اس پر قائم ہیں؟ دیکھیں، معاملہ تو بظاہر جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ہے، دیگر جج سے متعلق تو کوئی بات میرے خیال سے اس کیس میں نہیں ہے. اور جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ جو اس کا جو لارجر بینچ بنا ہے، اور میرے خیال سے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ لارجر بینچ تشکیل پایا ہے. تو عدالت کا احترام ہے جی. عدالت میں جب بلایا، نوٹس موصول ہوا، تو میں بالکل عدالت میں جاؤں گا. میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح عدالتوں کے اندر میڈیکل رپورٹ نہیں سبمٹ کروں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فائلز کا پرابلم ہے اور میں عدالت پیش نہیں ہو سکتا. تو بالکل ایسی بات نہیں ہوگی جی، کوئی ہیلا بہانہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. عدالت کے احترام میں عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے، اور عدالت کے جو سوالات ہوں گے، اگر انہوں نے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں نے کنٹمپٹ کی ہے، جو شو کاز وہ جاری کریں گے اس کے مطابق جو ہے، اور ایمان اور قرآن اور آنیسٹی سے میں جواب دوں گا. اس میں کوئی لگی لپٹی بھی میں نے نہیں رکھنی. اور بالکل جو ہے وہ اللہ، میں تو یہ دعا کروں گا کہ یہ جو فل کورٹ ہے جو تشکیل پایا ہے، اس سے دعا ہے کہ یہ انصاف کرے اور بالکل جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اگر میں نے جرم کیا ہے تو مجھے یقینی طور پر سزا دیں،
اور اگر میں نے جرم نہیں کیا تو بالکل جو ہے یہ کنٹمپٹ یا شو کاز نوٹس جو ہے یہ ختم کرتے ہیں. ویسے حسن آپ کا جو جواب ہے وہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے. فیصل واوڈا کو بھی جب نوٹس ہوا ان کا اس وقت سٹیٹمنٹ میڈیا میں جب وہ آ رہے تھے وہ مختلف تھا, عدالت میں جا کر انہوں نے اپنی بات تبدیل کی تھی, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اسی بات پر اسی موقف پہ قائم رہیں گے عدالت کے سامنے بھی؟ جی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں جاؤں گا عدالت کے احترام میں. عدالت کا بہت احترام ہے اور عدالت کے سامنے جانے سے میری کوئی شان کم نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے الفاظ ادا کیے ہیں اگر اس میں یا تحریر کی ہیں ٹویٹس کے اندر, اگر اس میں کوئی توہین ہے تو پھر عدالت بتائے کہ کیا توہین کی ہے. توہین نہیں, منظم مہم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک منظم مہم تھی جس کا آپ پارٹ تھے. مجھے یہی سمجھ آئی ہے جہاں تک پروسیڈنگز میں نے دیکھی ہیں, تو اس میں منظم مہم کی بات ہو رہی ہے کہ یو ور پارٹ آف ایک چیز سرفیس کے اوپر آئی جس میں یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ہیں اور ڈاکومنٹس کچھ میرے پاس بھی موجود ہیں. اب وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے مطابق اگر ان کو پڑھا جائے, میں ان کو فرانسک تو نہیں کرا سکا, مطلب یہ آپ کو میں بتا دوں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر ہمیں بھی وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹ فوٹو شاپڈ ہے یا ڈاکومنٹ اوریجنل ہے. اس کے اوپر سوال اٹھا دینا کو منظم جو ہے وہ نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ عدالت عالیہ کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا جائے کہ جی یہ جو ڈگری ہے, یہ ڈگری کے اوپر جو مبینہ جعلی قرار دیا جا رہا ہے اس کو, یہ جعلی نہیں ہے. تو یہ یا یونیورسٹی کو جو ہے وہ نوٹس کر دیتے ہیں, یونیورسٹی کو پوچھ لیں کہ یونیورسٹی جو ادارہ ہے جس کا ڈاکومنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جن لوگوں کو بھی کنٹمپٹ کی جو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں وہ تو ڈاکومنٹ تو یونیورسٹی کی طرف سے نکلا ہے نا, لیٹر ہیڈ بھی یونیورسٹی کا ہے. I was trying to find ایک ٹویٹ, وہ میں اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں, I am unable to find, but can you confirm that کہ آپ نے یہ غالباً اشارہ دیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں ان کے قیمت ادا کرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے. Did you say that? دیکھیں اس ملک کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم تو ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم آج بھی جاری ہے, اس بات پر تو میں قائم ہوں. اور جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو ہر کیس کو اس کے میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو نشانہ بنے ایک نہیں, لیکن کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ قیمت ادا کریں اس کی؟ ویل مجھے تو ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد, لیکن اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹویٹ ہوگا تو بالکل میرا ہوگا, اس سے کوئی رائے فرار نہیں ہے. اگر میرے جو الفاظ ہیں میں کوئی ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ نہیں کرنے جا رہا. پہلی بات سن لیں بات پوری سن لیں. کوئی اپنا ٹویٹ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا, اور جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس ملک میں اور آج بھی جاری ہے. میں اس بات کے اوپر قائم ہوں, میں اس بات سے کوئی بھاگ نہیں رہا. جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا کیا ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے حلف لیا ہے کیا ان کو وہ اجازت دیتا ہے, صحیح, یا انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے کا جو ہے حلف اٹھایا ہے, یا کسی کی جو ہے وہ آپ نے سائڈ لینی ہوتی ہے. جج کا کام تو نہیں ہے کہ کسی کا فریق بن جائے. کچھ ججز تو اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ شاید ان کو وکالت کا اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ دلائل دیتے تھے. تو ریمارکس برطانیہ میں امریکہ میں ججز خاموشی کے ساتھ مقدمات سنتے ہیں اور اینڈ میں فیصلہ دیتے ہیں. حسن آپ کا حسن آئی ایم سوری پروگرام میں وقت جو ہے وہ کم ہے. میں آئی واز اباؤٹ ٹو آسک شعیب شاہین صاحب, لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شعیب شاہین کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کنٹمپٹ کا, آپ سے بڑا تو کنٹمپٹ کرنے والا کوئی نہیں. جواب لیں گے شعیب شاہین صاحب سے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب کو آپ نے بریک سے پہلے سنا, وہ کہتے ہیں کہ آل دا پیپل, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کنٹمپٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ معزز جج صاحبان کی. میں پہلے ذرا حسن ایوب نے ایک بیچ میں بات عمران خان کے خلاف کر دی. بھائی کنٹمپٹ آپ کو نوٹس جاری کیا فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, آپ لگے وہ عمران خان کے خلاف. کاش کہ آپ کو یہ بھی یاد آ جاتا کہ آپ کے سرپرست اعلیٰ نواز شریف صاحب پلیٹس گرنے کی شکایت لے کر 5 سال بیٹھ رہے لندن اور وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے.
عمران خان وہ بندہ ہے 203 مقدمات کے باوجود ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا، وہ یہیں ہے اور تمام مقدمات کا وہ سامنا کر رہا ہے، اور جس دن ان کو گرفتار کیا گیا اس دن بھی وہ تھم امپریشن کے پروسیس میں تھا. تو لہٰذا آپ کو اگر کوئی تکلیف یا کوئی بغض ہے تو آپ کسی اور معاملے میں نکالا کریں، اس انداز سے یہ بات نہ کیا کریں. مجھے افسوس ہوا. جو علی گوہر بلوچ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان ججز سے آپ کس بات کے بدلے لے رہے ہیں؟ اس بات کے کہ پی ٹی آئی لوگوں نے کوئی کنٹیمپٹ کی تھی یا کوئی ان کے خلاف بات کی تھی تو آج آپ نے بات کرنی ہے. دوسری بات مجھے بتائیں، پچھلے سال انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جس میں آپ کے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل تھے، آج تک ویڈیوز اویلیبل ہیں، انہوں نے لٹرلی گالیاں دیں، اور ان لوگوں نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور جس کو شہباز شریف کی زیر قیادت اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو وہاں بھیجا گیا، اور جس طرح انہوں نے چڑھائی کی، لٹرلی عدالتوں کے اندر گھس گئے اور ان کو مارنے کی کوشش کی کہ جو ججز جو ہے وہ اپنے چیمبرز میں چلے گئے. اور یہ تم کس منہ سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ اچھا اب آگے آتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے عمران خان نے بات کی تھی لیگل ایکشن کی، اور وہ لیگل ایکشن اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا، جس کو عدالت نے کنٹیمپٹ نوٹس کیا، انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی اور اس کو ایکسپلین بھی کیا، اور وہ بات ختم ہو گئی. ویسے کیا یہ بات درست ہے کہ کل آپ لوگ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی کلیم کرنے والے ہیں فارم 45 پہ وہ سارے سپریم کورٹ اکٹھے ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس سے ریکیوز کرنے کے لیے ریکویسٹ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو ریکیوز کرنے شوکت بسرا صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ دیکھیں ریکیوز کرنے کی باقاعدہ ان کو ریکویسٹ کر دی گئی تھی. ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی نے بات کی، ان کو کہا جی آپ وہ تو ٹریبونل والے کیسز میں، میں مخصوص نشستوں والے کیس کی بات کر رہا ہوں. کیس میں میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ان کو کرنی چاہیے، اپلیکیشن دینی چاہیے باقاعدہ. دیکھیں میں ایک بات کروں، آپ کو اگر کسی جج کے اوپر اعتراض ہے آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، زبانی بھی دے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے منصور شاہ صاحب کے اوپر زبانی اعتراض آیا تھا وہ ملٹری ٹرائل والے کیس میں، انہیں نہیں سنا، وہ اٹھ کے چلے گئے. اسی طرح ریکیوزل کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی تھی عابد زبیری والے کیس میں چیف جسٹس بندیال کے پاس، اس کا میں ان کا وکیل تھا، اس کے اوپر رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور وہ پورے پیرامیٹرز انہوں نے ڈسکس کیا کہ کن کیسز میں ریکیوزل ہو سکتی ہے، کن کیسز میں نہیں ہو سکتی. یہ ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی. آپ کو اگر ایک کسی جج سے انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بائسڈ ہے یا اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں اور اس کو اعتراض کر سکتے ہیں، اس کو منہ پہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اس کی یہ ریزنز ہیں. اور جج پابند ہے، وہ بینچ پابند ہے یا وہ جج پابند ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا. یا تو وہ کہے گا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا، یا وہ کہے گا نہیں میں بیٹھتا ہوں، اور آپ کے جو دلائل ہیں، جو آپ کے ریزنز ہیں وہ درست نہیں ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپلیکیشن میں ریجیکٹ کرتا ہوں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ثاقب بشیر صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا اور ریفرنس کے بعد یہ سماعت ہوئی. پہلے نون لیگ کے 3 ایم این ایز چلے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور انہوں نے کہا کہ یہ جج جو ہے یہ بائسڈ ہے اور یہ نیپوٹزم کر رہا ہے، اقربا پروری کر رہا ہے، مائنڈ بنایا ہوا ہے ہمارے خلاف. لیکن پھر الیکشن کمیشن نے تو تبدیل کیا، معاملہ ابھی بھی انہی جج کے سامنے ہے. آج کی پروسیڈنگ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ فارم 45 جمع کروائے بغیر کوئی چارہ ہے نون لیگ کے 3 ایم این ایز کے پاس؟ فارم 45 جمع کرائے بغیر ان کے پاس چارہ یہی ہے کہ جو ایک تو حکومت نے جو قانون سازی کی ہے اس میں میرے خیال میں صدر کے دستخط کا مرحلہ ہی رہ گیا ہے، وہ اس کا سہارا لے لیں، یا کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ٹریبیونل تبدیلی کے حوالے سے کیس سن رہے ہیں، اور جو آرڈیننس جاری ہوا تھا، آرڈیننس تو اب معاملہ جو ہے وہ قانون سازی تک کیونکہ چلا گیا ہے تو آرڈیننس تو ویسے بے اثر ہو گیا، تو وہ ٹرانسفر جو ٹریبیونل تبدیلی کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اگر وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر جسٹس جہانگیری جو ہے ان سے کیس ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن یہ آسان نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مئی کو پہلا نوٹس ہوا تھا، یہ طارق فضل چودھری صاحب اور رجا خرم نواز، ان کو انجم عقیل خان جو ہے ان کے وکیل نے تو کہا ہے کہ ہم نے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں، لیکن باقی 2 جو ایم این ایز ہیں ان کو 20,000 جرمانہ بھی ہوا ہے آج، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج یا کل تک آپ فارم 45 46 اور 47 جمع کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں، کہ کیونکہ ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو ریکارڈ جمع ہو جائے گا پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، واپس نہیں لیا جا سکتا، اور جو ٹریبیونل اس کے بعد اگر فرض کریں جیسے جہانگیری کا ٹریبیونل کی تبدیل ہو جاتا ہے اور کوئی اور ٹریبیونل بھی آ جاتا ہے تو پھر کارروائی یہیں سے آگے بڑھنی ہے جہاں پہ رکی ہوگی. یہ امپورٹنٹ ہے، اور کل کی سماعت اس سارے سینیریو میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا
ٹریبونل تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق اس پہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر برقرار رہتا ہے تو جسٹس جہانگیری آج بڑا کلیئر کر چکے ہیں، ایک تو تمام نے بیان حلفی دینے اور دوسرا روزانہ کی بنیاد پر سماعت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوگی، اگر ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو اس پہ الگ سے فائن ہے، اور اگر انہوں نے جو طارق فضل چودھری ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کمپلائنس دیں گے جو آرڈر ہے ٹریبونل کا، تو پھر وہ جو ایک سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم عمل کر کے شوکاز کریں گے اور آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ سینئر ممبرشپ معطل بھی ہو سکتی ہے، اس معاملے کے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ آج یہ بڑی سٹرونگ قسم کی آبزرویشن تھی اور یہ الاؤ کرتا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کچھ سینئر صحافیوں کو میں دیکھ رہا تھا دعوے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 MNAs مستعفی بھی ہو سکتے ہیں ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے۔ ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ مستعفی کوئی ہوگا، لیکن اگر ان کیس دیٹ ہیپنس تو کیا یہ حلقے خالی تصور ہوں گے اور یہاں دوبارہ الیکشن ہوگا، یا آٹومیٹیکلی جو اس وقت کے فارم 45 کے اوپر یا ابھی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ MNAs بن جائیں گے؟ نہیں، اگر مستعفی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تو ڈائریکٹلی پھر یہ ہوگا کہ جو حکومت وقت ہے اس نے ناکامی اپنی تسلیم کر لی ہے کہ ان کے پاس وہ فارم 45 نہیں ہے جو 8 فروری سے لوگ کہہ رہے تھے۔ آج پوچھا بھی تھا طارق فضل چودھری صاحب سے انہوں نے کہ آپ کے وکیل صاحب تو پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا ہیں یا نہیں ہیں، آپ جمع کروانے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے جمع کروانے ہیں، اور آج یا کل میں انہوں نے 3-4 دن مانگے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج یا کل آپ جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ اب جو استعفے والی بات ہے، میں نہیں سمجھتا یہ ایک ان کا آخری سٹیپ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری غیر مؤثر ہو جائے یہ کارروائی ساری، اور وہ استعفے کی بنیاد پر جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں اسلام آباد میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ چیزیں اس طرف جائیں گی۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ فارم 45 لے کر آتے ہیں۔ صحیح۔ علی گوہر بلوچ صاحب، شعیب شاہین صاحب اور آپ دونوں میرے پاس اس سے پہلے بھی جب یہ سماعت ہوئی تھی اس دن آپ شو میں تھے، یہ کہتے ہیں آپ مسجد آ جائیں، آپ وہاں پر آ کے حلف دے دیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 45 میڈیا میں سامنے آ کر دکھا دیں، آپ ٹریبونل میں آ کر دکھا دیں۔ ایسی کون سے ورقے میں غلاف میں لپیٹ کے یہ فارم 45 آپ نے رکھے ہیں، ان کو غلط ثابت کریں تاکہ ہم بھی ان کو کہیں کہ کیا آپ لوگوں نے فارم 45 کا شور مچایا ہوا ہے، ایک مرتبہ دکھائی دیں فارم 45۔ دیکھیں، معاملات عدالت کے اندر ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قسموں کے ذریعے اور ان کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ قانونی اور عدالتی طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر یہ لوگ مثال کے طور پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور سے بانی پی ٹی آئی الیکشن ہارے تھے خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں، اور ان کو RTS سسٹم کے ذریعے جتوایا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے نشست فوراً استعفیٰ دے دیا تھا اور بھاگ گئے تھے لاہور سے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں خواجہ صاحب 6 سیٹوں سے جیتے تھے، انہوں نے 5 چھوڑنے کی، ایک کو رکھنا تھا۔ میری گزارش سن لینا، وہ سے بھاگ گئے تھے چوری شدہ الیکشن سے، اور اس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے وہ 11,000 ووٹوں کی لیڈ سے وہ سیٹ جیتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے بھی ووٹ چوری کیے تھے، اور ان کے بھی جو فارم 45 تھے وہ جعلی تھے جو انہوں نے پیش کیے تھے۔ دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں جگہ نون نے کی، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ابھی بھی آپ کے جو وہ رؤوف صاحب ہیں انہوں نے کتنی غلیظ زبان ججز کے بارے میں استعمال کی؟ سر فارم 45 وہ تو ہم کر چکے ڈسکس۔ میں ایک بندے کا نام، مطلب اس میں تو ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے نا کہ جس ادارے نے، جس جج نے، جس بندے نے ان سے اختلاف رائے کرنا ہے، جس صحافی نے کرنا ہے وہ لفافہ صحافی ہے، جس جج نے کرنا ہے وہ ٹاؤٹ ہے اور وہ کرپٹ ہے، سعد رفیق کے حوالے سے میرے سے ذرا جس بیوروکریٹ نے کرنا ہے، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ میں آپ سے جواب میں لیتا ہوں، جی آپ کمپلیٹ کر لیں۔ اپنے لوگ الگ ان کے کرتے ہیں اور یہ دوسروں کو جناب لیکچر دیتے ہیں۔ جو ان کے بانی تھے، جو ان کے سو کالڈ لیڈر ہیں، مجھے یہ بتائیں جب وہ نکلے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فرادے کروا رہے تھے جب ان کو پکڑا گیا، وہ بھائی وہ دھمکیاں دے کے نکلے تھے،
वो 9 मई के वाक़े की एडवांस धमकी देके सही निकले थे। सही, ये आपके जवाब से मुझे समझ आ गया कि फॉर्म 45 नहीं तुझे दिखाने आपने दहशतगर्दी वाली कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, सही इससे बड़ी कोई सही। दहशतगर्दी शुभ शाहीन साहब क्विकली जवाब दे दीजिए साद लेकिन जो रफीक वो साहब साद वाली रफीक बात। वाली बात कर रहे हैं, 6 हल्कों से वो जीते, ये भी हिस्ट्री में मैं पहली जवाब ले रहा हूँ मर्तबा जी था। इनसे, शुभ शाहीन साहब देखें, से। हिस्ट्री में पहली मर्तबा था कि 6 हल्कों से वो खड़े हुए, 6 हल्कों से वो जीते, थिन मार्जिन से जीते थे साद रफीक से, मगर वो जीत गए। उन्होंने ज़ारे 1 सीट रखनी थी, उन्होंने 1 सीट रखी, 5 हल्के उन्होंने छोड़ दिए। इस्लामाबाद वाला हल्के से भी जीते थे, ये जिस हल्के से मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, यहाँ बाद में अलियमान आया था, आपको याद होगा। लेकिन हमने किसी भी जगह ये नहीं कहा था कि हमको फॉर्म 45 नहीं दिखाना चाहते या कुछ नहीं करना चाहता, वो अलग। अच्छा, अगर ये तस्वर कर लिया जाए बाद में ज़िमनी इलेक्शन में जीत गया था साद रफीक, तो अभी फिर क्यों हार गया? लतीफ़ खोसा साहब तो कभी भी पीटीआई में नहीं रहे, लास्ट डेज में आए, उन्होंने कुछ टिकट मिली, इलेक्शन लड़े, 44,000 की से हराया उनको। देखें, बात ये है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि एक इलेक्शन में एक बंदा जीत गया तो दूसरे इलेक्शन में वो दूसरा क्यों जीत गया। तो आज भी अगर लतीफ़ खोसा साहब ने साद रफीक को हराया है, और वो भी साद रफीक ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, इन कठपुतलियों की तरह वो उधर नहीं गए जा करके फॉर्म 47 में तब्दीली कराते। अगर वो ठीक है, करा लेते तो शायद उनका भी मामला अलग होता। वक्त खत्म हो गया। शोएब शाहीन साहब, अली गौहर बलोच साहब, साकिब बशीर और हसन अयूब हमारे साथ थे। आप जब भी हम नून लीग के लोगों से बात करते हैं, अदालतें जब कह रही हैं कि फॉर्म 45 ले आएँ, लगता ये है कि नून लीग का फिल वक्त तो कोई प्लान नहीं है कि वो फॉर्म 45, चाहे अदालत हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पीटीआई के कैंडिडेट्स इनके हरीफ मद्द मुकाबिल हों, फ़िलहाल लगता यही है कि ये फॉर्म 45 हमें देखने को नसीब नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।